आदाब। मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। मुल्क मिल्लत और मसाइल में आज बात होगी ज़कात की अदायगी की। दीन इस्लाम के 5 अहम पिलर में से एक अहम पिलर है ज़कात। आज बात इसी अहम मसले पर करेंगे कि ज़कात की अदायगी कैसे, कब और किस तरीके से की जाती है, कहाँ ज़कात अदा करनी चाहिए और उसका वक्त क्या है असल में, चूँकि वक्त को लेकर के भी कई बार जो है वो कन्फ्यूज़न रहता है, और किन किन मदों में ज़कात खर्च होती है, क्या सही तरीका लोगों को आता है। बहुत सारी बार फ्रॉड भी होता है ज़कात के नाम पर। बहरहाल तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। कई ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मसले पर बात करने के लिए। हमारे साथ हैं आलिम दीन मौलाना जाहिद रज़ा ख़ान साहब, इनके अलावा डॉक्टर जावेद जमील साहब जो है हमारे साथ हैं, आप जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, और साथ ही ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बानी डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब भी कुछ ही देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। और पहला सवाल डॉक्टर जावेद जमील साहब आपसे ही, ज़कात जो है वो एक अहम फरीज़ा है और ज़ाहिर तौर पर कुरान में भी उसका जिक्र है और ज़कात की अदायगी पर जोर दिया गया है। और अगर ज़कात अदा की जाएगी या ज़कात अदा करने के लिए कहा गया है तो इसका मतलब ये है कि आप साहिब हैसियत हों, आप ज़कात अदा करने के लिए मतलब यानी उतनी दौलत आपके पास होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि दौलत भी आपको कमानी है। तो कुल मिलाकर के ये जो अहम फरीज़ा है, और चूंकि मैंने कहा कि अलग अलग मसलों पर बात करेंगे, इसके बहुत सारे पहलू हैं कि वक्त क्या होना चाहिए, कब, कौन से वो मतलब जो है वो दिन होने चाहिए या कौन से महीने होने चाहिए जब ज़कात की अदायगी हो, या हमेशा की जा सकती है, चूंकि रमज़ान के मुबारक महीने में ही ज़कात की अदायगी की बात अक्सर होती है। तो बहरहाल ज़कात को किस तरीके से आप डिफ़ाइन करेंगे? बहुत सारे लोग नहीं जानते, आज भी जिनको जानकारी नहीं है उन्हें क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहली बात यह है कि देखिए, इस्लाम दुनिया का वो वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिसमें बुनियादी हुकूक, बुनियादी फराइज और बुनियादी हराम क्या चीजें हैं उसकी पूरी निशानदेही की गई है। हाँ। और दुनिया के किसी रिलीजन में नहीं है ये बात, और दुनिया के इवन कॉन्स्टिट्यूशंस में भी खास तौर पर हराम का और जो फर्ज का पहलू है वो गायब रहता है। आमतौर पर राइट्स की बात वो करते हैं। ज़कात जो इस्लाम के जो 5 जिसको कहा जाता है पिलर्स ऑफ इस्लाम, उन 5 में से एक ज़कात है। और ज़कात की अहमियत इसलिए है कि ज़कात पूरा इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम को डिफाइन करता है। अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड के इकोनॉमिक सिस्टम और इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम में डिफरेंस देखें, हाँ। तो उसमें बड़े वाज़ेह फर्क नजर आते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम में वेल्थ की सुप्रीमेसी है, और सारी जो कॉर्पोरेट मार्केट सारा पूरी दुनिया के वेल्थ सिस्टम को डिफाइन करता है, और वही तय करता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है। अपने अंदाज का वो टैक्स सिस्टम लगाते हैं, अपने अंदाज की पूरी चीजें करते हैं वो। तो उसमें बाकी सारी चीजें पीछे चली जाती हैं और वो वेल्थ का सिस्टम आगे आ जाता है। लेकिन इस्लाम की खूबी ये है कि इस्लाम में इकोनॉमिक सिस्टम भी वेल डिफाइंड है और बाकी दूसरे सिस्टम भी वेल डिफाइंड है, और ज़कात उसका अहम जुज है। बिल्कुल खालिस दीनी नुक्ता नजर से तो मुफ्ती साहब और ज्यादा बेहतर आपको बता पाएंगे। हाँ। लेकिन यह है कि अगर हम इसे दुनियावी नुक्ता से नजर से देखें तो पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी है उसमें ज़कात अहम पहलू है। और एक बात जो अक्सर कहते हैं कि ज़कात दीजिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने स्पीचेस में भी कि जब अल्लाह ताला कहता है वातु ज़कात दो, तो अल्लाह ताला ये भी कह रहा है कि ज़कात देने के लायक बनिए। सबसे अहम बात यही है कि भाई ज़कात अदा करने के काबिल आप बनिए, उतना जो है मतलब जो है आपको कमाना पड़ेगा या कमाइए, मतलब एक तरीके से ये रोजगार की तरफ बढ़ने की भी वो है नसीहत। तौर पर क्योंकि मैं जब पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को डिफाइन करता हूं तो उसका पहला पॉइंट मैं ये लेता हूं कि इनकम जनरेशन थ्रू इस्लामिक मेथड्स, विद इन इस्लामिक पैरामीटर्स, मैं उसका पहला जुज यही लेता हूं कि आपको दौलत कमानी है। जब तक दौलत नहीं कमाएंगे तो आप ज़कात देने के लायक कैसे बनेंगे? चूंकि दौलत कमाने के बाद में, और अल्लाह ताला ने इवन जुमे की नमाज के बाद भी इस बात का जिक्र किया कि आप उसकी तरफ बढ़िए अपनी कमाई की तरफ। इवन हज में भी इस बात को अलाउ किया गया है। तो वो एक अहम जुज है, चूंकि जब तक दौलत की कमाई नहीं होगी तो ना ज़कात होगी, ना खैरात होगी, ना फितरा होगा, कोई चीज नहीं हो पाएगी। और ये इकोनॉमी को एक पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने का एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। तो पूरा ज़कात का मैं तो उसको टैक्सेशन से भी जोड़ता हूँ कि जब हम पूरी दुनिया में हम टैक्सेशन का सिस्टम को देखते हैं कि तो आज दुनिया में इनकम टैक्स है या सेल्स टैक्स है, यानी मुख्तलिफ एक्सपेंडिचर टैक्स जिसे कहते हैं। लेकिन जब हम इस्लाम को देखते हैं तो आप अगर साल में 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ का 1 करोड़ आपने जायज तरीके से खर्च कर दिया है, तो आपके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। लेकिन यह है कि अगर आपने एक खास रकम बचाई है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। हाँ, इसका मतलब इस्लाम वो ज़कात अदायगी होगी, ज़कात। इसका मतलब यह है कि इस्लाम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी चाहता है नंबर 1, और अगर आप बचाते हैं तो उसके ऊपर आपको, इसका मतलब इस्लाम में इनकम टैक्स नहीं है, इस्लाम में असेट्स टैक्स या वेल्थ टैक्स है। लेकिन दुनिया में आप सारे सिस्टम देख लीजिए कि सब जगह पर
इनकम टैक्स है सब जगह पर, या सेल्स टैक्स है जिसे इंडिया में जीएसटी है, लेकिन कहीं पर आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि एसेट्स पर या वेल्थ पर टैक्स हो। ये बहुत कम जगहों पर है, और अगर है तो बहुत मामूली। ठीक है, मौलाना जाहिद रजा खान साहब, आपके पास मैं आऊँगा, चूंकि उन्होंने कहा कि मैं दुनियावी पहलू बता रहा हूँ डॉक्टर जावेद जमील साहब ने। अब थोड़ा सा दीनी पहलू इसके समझा दीजिए, चूँकि बहुत सारे लोगों के मतलब जहन में अभी भी बहुत सारे सवालात होते हैं कि भाई ज़कात की अदायगी कब करनी चाहिए, और मिनिमम का तो पता है कि यहाँ 2.5% है, मगर कब होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, किसको अदायगी करें और किन किन मदों में खर्च होती है, बहुत सारी बातें हैं। तो ज़कात की अहमियत जो है वो दीन इस्लाम में, मज़हब इस्लाम में, वो ज़कात की अहमियत मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि ज़कात की अहमियत क्या है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5वां रोज़ा है, और आपने एक बेहतरीन मौजू आज के इस बहस में मुंतखब किया है, जो अशद ज़रूरत है इसकी वाक़फ़ियत और इसके हकीकी मसाइल को जानने के लिए। देखिए, जैसा कि मोहतरम डॉक्टर जावेद जमील साहब ने फरमाया कि बहुत पहलू हैं, और ख़ास तौर पर जो माशी निज़ाम है इस्लाम का, वो ज़कात में पोशीदा है। ज़कात की मजहबी अहमियत कुरान और सुन्नत से साबित है, और इससे ये अंदाज़ा होता है इसकी अहमियत और इफादियत का कि जहाँ जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में भी और अहादीस तय्यबात में भी नमाज का जिक्र किया है, तो नमाज से मुंसलिक दूसरे फरीज़े का जिक्र ज़कात है। वाक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़का बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इक़ामस्सलात व इताइज़ ज़कात। कुरान में भी और अहादीस तय्यबात में भी जहाँ जहाँ नमाज का जिक्र किया है, नमाज कायम करो और ज़कात दो, तो इससे नस्से क़तई और कुरान और हदीस से ये साबित होता है कि इस्लाम का अहम तरीन दूसरा फरीज़ा है ज़कात। ज़कात के लुग़वी माना है पाकीज़गी, तहारत, सफाई करना या हासिल करना। दूसरा उसका लुग़वी माना है नश्र नुमा और तरक्की। कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर कहीं फरमाया गया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, ये लोगों तुम अपने नफ्स को पाक करो रज़ाइल से और ख़राब चीज़ों से। उसी की तशरीह फरमाया कि ज़कात का वजूद मिलता है। तो ज़कात की अहमियत, और ये जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल है, हमारे यहाँ जितने फ़राइज़ हैं, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, हर फ़र्ज़ में बेशुमार हिकमतें हैं और सदा हिकमतें हैं, मगर हर फ़र्द पर वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है। नमाज आकिल व बालिग पर फ़र्ज़ है, रोज़ा भी आकिल व बालिग पर फ़र्ज़ है। इसी तरह से नमाज के लिए हुक्म है कि अगर बीमार है तब भी पढ़ेगा, सफ़र में है तब भी पढ़ेगा। रोज़े के लिए हुक्म है कि अगर मुसाफिर है तो उसको छूट है, फिर वो मुकीम हो जाए तब पढ़े। मरीज़ है तो उसका कफ़ारा अदा करे, फिदिया दे, और उसके बाद वो रखे। लेकिन ज़कात और हज जैसी दौलत जो माली इस्तिताअत पर मौक़ूफ़ व मुनहसिर की गई है, उनके लिए फरमाया गया कि ज़कात वही देगा, उसके लिए आकिल होना, बालिग होना, साहिब निसाब होना, आज़ाद होना, ये तमाम शराइत हैं। और देखिए, दूसरे अदियान का जब हम मुताला करते हैं तो हमें ये लगता है कि गुर्बत का खात्मा, गरीबों की, बेकसों की, फ़कीरों की, यतीमों की, बेवाओं की, बेकसों की मदद करने का जो निज़ाम हयात और जो बेहतरीन सिस्टम और माशरती निज़ाम इस्लाम ने अता फरमाया है ज़कात के सबब से और ज़कात के तरीके में, वो दूसरे किसी मजहब में नहीं है। कम्युनिज्म एक हमारे यहाँ एक वो है, और उनका है कि गरीबों अमीरों से उनकी दौलत ले लो और गरीबों में तकसीम कर दो, गुर्बत का खात्मा होगा। इसीलिए इसी तरह से मुख्तलिफ अदियान व मज़ाहिब में गुर्बत के खात्मे का तरीका बताया गया, मगर इस्लाम ने जो निज़ाम हयात दिया और गरीबों को खुद कफील करने का जो शऊर बख्शा है, जो कानून दिया है, वो ये नहीं है कि सारी दौलत किसी अमीर से, मालदार से छीन कर गरीबों में बांट दो, बल्कि एक हिस्सा मुकर्रर किया और उसका एक सिस्टम बना दिया कि पूरे साल में सिर्फ उसके माल पर 2.5% ज़कात फर्ज है, वो ईमानदारी से अदा करे और उसको फिर सिस्टमेटिक अंदाज से उन गरीबों में तक़सीम किया जाए। 2.5% जो है ये मिनिमम है, मतलब इससे ऊपर आप कर सकते हैं, मगर कम से कम अगर आप साहिब हैसियत हैं तो 2.5% तो है ही कम से कम। 2.5% मिनिमम है। और इसमें मैं एक बात और अर्ज कर दूं, ये जो आप फरमा रहे थे, देखिए हौलान हौल के अल्फाज हैं हदीस पाक में, पूरे माल पर कमरी हिसाब से 1 साल गुजरने पर ज़कात वाजिब होती है। पूरे माल पर 1 साल पूरा गुजर जाए उस माल पर चांद के एतबार से, तो उस पर वो ज़कात जो है उस इंसान पर फर्ज होती है। जैसा कि बहुत मशहूर मसला भी है, 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोले सोना, या फिर इसकी मिल्कियत का इंसान मालिक हो, उस पर ज़कात फर्ज है। इससे कम अगर अय्याम है, इससे कम महीने गुजर गए हैं, तो उस पर आदमी पर ज़कात जो है वो फर्ज नहीं है। तो हौलाल हौल का जिक्र किया गया
کہ پورا 1 سال گزر جانے پر ہی مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور یہ زکوٰۃ بہت سی حکمتوں میں پوشیدہ ہے. اس میں طہارت پیدا کرتا ہے انسان کے جسم میں. جب یہ فرمایا گیا کہ قد افلح من زکاہا، اپنے نفس کو رذائل سے اور گندگی سے پاک کرو، تو اسی کی تشریح فرمایا کہ جس طرح نفس کی پاکی کا حکم ہے، اسی لیے قرآن کریم میں 11ویں پارے میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، فرمایا گیا کہ تم ان کے اموال کی زکوٰۃ حاصل کرو تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ سے جس طرح نفس کو انسان پاک کرتا ہے، اس کا حکم دیا گیا، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے. اور اللہ اس کے رسول نے ضمانت دی ہے اس بات کی، احادیث میں بھی قرآن کریم میں بھی. جو انسان، جو مسلمان پورے سال میں ایک مرتبہ انتہائی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، رب کریم کا وعدہ ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ اس کا مال بھی محفوظ رہتا ہے اور اس کی جان بھی محفوظ رہتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کے رسول کا وعدہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کی جائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پورا 1 سال گزر جانے کے بعد کن لوگوں کو دی جائے. تو ذوی الارحام کا لفظ ہے قرآن حکیم میں، قرابت داروں کا ذکر ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے اعزا میں بھائی بہن ہو، پھوپا، ماموں، خالہ، بھانجے اور ان کے احباب و اعزا، اور اس کے علاوہ صرف ماں باپ کو اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ دی جاتی. اس کے علاوہ جتنے قرابت دار ادا کی جا سکتی ہے، ادا کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب، زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کا بھی ایک سسٹم ہے، مطلب الگ الگ کی بات اگر ہم کریں، الگ الگ ملکوں کی بات کریں تو ہر جگہ اپنا ایک سسٹم ہے. حکومتوں نے اس پورے مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ کو جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. ہندوستان کی بات کریں تو یہاں پر الگ الگ تنظیمیں ہیں، زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا بھی ہے، اور الگ الگ صوبوں میں الگ الگ تنظیمیں کام کر رہی ہیں. مگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی مطلب جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کا سسٹم ہے وہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے؟ ابھی بھی وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ صحیح سے نہ تو کلیکٹ ہوتی اور نہ ہی پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتی. جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ بہت ساری، میں کسی کے ایک خاص آرگنائزیشن کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کچھ آرگنائزیشن ایسی بھی ہیں جو اس کو ایک انہوں نے ایک طریقہ، ایک کمائی کا بھی بنا رکھا ہے. ایسے حالانکہ کم ہیں، زیادہ تر آرگنائزیشن ایسی ہیں کہ جو اچھے طریقے سے، بہت اچھے پازیٹیو وے میں اس کام کو کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ ایک پورا ایک سسٹمک وے میں نہیں ہے، پورے سسٹمیٹک وے میں نہیں ہے، تو وہ ساری چیزیں جس انداز سے ہونی چاہیے اور پھر اس کا جس طرح سے استعمال ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. جیسے قرآن نے 8 مدیں جو بیان کی ہیں کہ جو 8 لوگوں کو، جن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، تو وہ اس کی بھی تقسیم بالکل اس انداز سے نہیں ہوتی ہے، اس انداز سے ہونی چاہیے. تو بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جو چھوٹ جاتے ہیں، کہ جیسے مسافرین کے لیے عام طور پر بہت زیادہ اس طرح کے ارینجمنٹس نہیں کیے جاتے جو زکوٰۃ کو دی جائے، یا قیدیوں کو چھڑانے کے معاملے میں ہے. ایسے بہت سارے پہلو ہیں. کچھ پہلو جو غربا اور مساکین پہ ہیں وہ تو حل ہوتے ہیں، لیکن باقی اور جو بہت سارے پہلو ہیں وہ ابھی اس کے اوپر کور نہیں ہو رہے ہیں. تو ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ باقاعدہ ایک سسٹم کریٹ ہو، اور یہ ساری جتنی زکوٰۃ اکٹھا کرنے کی والی آرگنائزیشنز ہیں، ان میں بھی آپس میں کوارڈینیشن ہو. ایک کوارڈینیٹنگ باڈی ہونی چاہیے سینٹرل لیول کے اوپر، جو کوارڈینیٹ کر کے، اور پھر تاکہ ایک ضروری جو مسائل ہیں. اچھا، میں اس بات کا بھی قائل ہوں کہ 2.5% تو کم سے کم ہے ہی، لیکن یہ کہ وقت کے اعتبار سے اس کو اس بات کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ جیسے ہندوستان میں غربت زیادہ ہے، تو یہ کہا جانا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی ہو کہ بھائی 2.5% تو کم سے کم ہے، لیکن آپ جتنا زیادہ سے زیادہ دے سکیں اتنا زیادہ بہتر ہوگا. اور تاکہ لوگوں کا اس طرف مائل ہوں، چونکہ لوگ عام طور پر یہ بالکل کیلکولیٹ کر کے بیٹھتے ہیں کہ 2.5% کتنا بس. تو ایسا اس رجحان کو بھی تھوڑا سا کہ وہ تو کم سے کم ہے، لیکن آپ بہتر یہ ہے کہ اس میں اضافہ کریں اور اس کو ایک سسٹمیٹک وے میں اپلائی کرنے کا کوئی نہ کوئی فارمولا باقاعدہ کنٹری لیول کے اوپر، کیونکہ ہندوستان کی اسلامی حکومت نہیں ہے. جہاں پر اسلامی حکومتیں ہیں وہ تو ان کو جاتا ہے. یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس کو علماء دین کی نگرانی بھی حاصل ہو، اور جو پورا فائنینشیل سسٹمز کو اور ان کو جو سمجھتے ہیں وہ بھی ایکسپرٹس بھی اس میں موجود ہوں، اور پوری ایک ٹیم ہو جس کو ڈسٹریبیوٹ کرے. تو تاکہ ایک پراپر وے میں اس کو جو پوری 8 مدیں ہیں وہ 8 میں جگہوں پر اس گنجائش رہے اور اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہو سکے. اگر ہم اس کا سسٹم دیکھیں، چونکہ یہ جو سسٹم ہے زکوٰۃ کا، یہ کہیں نہ کہیں غربت کو ختم کرنے کے لیے بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں بار بار ذکر ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیجئے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. تو جیسے پہلے آپ نے بھی کہا کہ بھائی زکوٰۃ ادا کرنے پر زور اس لیے ہے
تاکہ آپ زکوٰۃ دینے لائق بنے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ دینے لائق بنے, مگر زکوٰۃ سے کیا غریبی بھی دور کی جائے. کہیں نہ کہیں یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ بھائی جو غربا ہیں, غریب غربا ہیں, یا جو مطلب بہت ہی کمزور لوگ ہیں مالی طور پر, ان کی مدد کی جائے. اور خاص طور سے یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہیں نہ کہیں, مطلب یہ ایک پرسیپشن ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے. تو کیا واقعی رمضان میں ہی صرف ادائیگی ہو؟ دوسری بات یہ کہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ جمعے کی نماز کے بعد دیکھ لیجئے, چاہے وہ چوراہوں پر دیکھ لیجئے, یا مسلم علاقوں میں جو فقیر ہیں, فقراء ہیں, ان کی تعداد وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتی. جبکہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا رہی ہے, وہ تو سب کرتے ہیں, میرا خیال کہ میگزیمم لوگ کرتے ہی ہیں, جن کو علم ہے یا جو صاحب حیثیت ہیں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں. مگر اس کے بعد بھی نہ تو غربت کم ہو رہی ہے, اور نہ ہی جو فقراء کی جو تعداد ہے وہ جو دکھتی ہے گلی محلے میں, مسلم علاقوں میں, مسجدوں کے آس پاس, درگاہوں کے آس پاس, نہ وہ کم ہوتی ہے. اس پیسے کو تو وہاں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب واقعی سسٹم کو مضبوط اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے. مولانا زاہد رضا صاحب. دیکھیے, میں وہی عرض کر رہا تھا کہ کم قسمتی یہ رہی کہ اس ملک میں کوئی اجتماعی نظام قائم نہیں ہو سکا, کوئی منظم اور مستند کوئی بیت المال قائم نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے یہ شکوہ یقینی طور پر ہے. اور حق بجانب ہے جو آپ نے فرمایا کہ آج بھی مساجد کے باہر, مدرسوں کے باہر, مزاروں کے باہر اور گلی گلی چوراہوں پہ سب سے زیادہ اگر بھیک مانگنے والوں کی تعداد ہے تو وہ مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی ہے. اور اس کی بڑی وجہ وہی ہے کہ ایمانداری کے ساتھ کوئی بیت المال, دیکھیے نظام اسلام میں اور تاریخ اسلام میں, عہد صحابہ میں بالکل تمثیلات اور بہت شواہد ملتے ہیں ہمیں کہ عہد صحابہ میں بھی بیت المال قائم رہا. اور کیا ہو گیا بھائی, دیکھنا. جی جی بالکل سن رہے ہیں بات, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں, تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ آج بھی اگر ہم سروے کریں تو بڑی تعداد بھیک مانگنے والوں کی ہمارے مسلمان مرد اور عورت ہیں. جبکہ میرے قریب میں ایک بہت بڑا گردوارہ ہے ہمارے سکھ بھائیوں کا, نانک متا. مجھے ایک مرتبہ وہاں جانے کا موقع ملا, میرے ایک عزیز دوست لے کر گئے اور تفصیل سے وہاں کے لوگوں سے میری بات ہوئی. تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان کا ایک سسٹم ہے, میں سمجھتا ہوں شاید ہر گردوارے میں ہے, کرسچن میں بھی ہے, ان کا ایک سسٹم ہے کہ وہ اس طرح کا, وہ فصل آتی ہے تو عشر, جسے ہمارے یہاں عشر کہا سکتا ہے, وہ فصل وصول کرتے ہیں سکوں میں. اور اسی طرح سے ان کے سسٹم ہے کہ وہ اس طرح نہیں دیتے بھیک کسی کو, باقاعدہ وہ سروے کرا کے کہ کون غریب ہے اور کون اس کیٹیگری میں آتا ہے, اس کو بلاتے ہیں اور یکمشت ایک رقم دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کاروبار کرنا ہے اور اس کے بعد تمہیں اتنی مدت میں اس رقم کو ادا کرنا ہے. اور نتیجتاً سکوں کی تعداد نہ کے برابر ہے, کرسچین کی تعداد بھیک مانگنے والوں میں نہ کے برابر ہے. اتنا بڑا نظام, اتنی بڑی میجارٹی ہندوستان. ہم سکھ کمیونٹی کے کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو بزرگ سے بزرگ بھی اگر مطلب جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ لاک ٹھیک کر رہا ہے, سامان چھوٹا موٹا سامان ہی بیچ رہا ہے, لیکن وہ بھیک نہیں مانگ رہا. یہ بات صحیح, میں واپس آؤں گا, شاید کچھ ٹیکنیکل ایشو بھی ہے, آپ کی جو ویڈیو فریز ہو گئی ہے تو میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس آؤں گا. ڈاکٹر ظفر محمود صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, آپ جو ہیں زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے بانی ہیں. زکوٰۃ کے اوپر بات ہو رہی ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور قرآن میں بھی بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے, اور مطلب ایک اہم رکن ہے یہ دین اسلام کا, مذہب اسلام کا, زکوٰۃ ادا کرنے کا. تو زکوٰۃ کی ادائیگی تو ہو, مگر زکوٰۃ کی ادائیگی کب ہو؟ مگر زکوٰۃ کی ایک بات یہ ہو رہی تھی کہ زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنا اور ڈسٹریبیوٹ کرنا, کہیں نہ کہیں اس میں ابھی بھی میکینزم بہت پوری طریقے سے ہمارے ملک میں تمام تنظیمیں کام کر رہی ہیں, مگر ابھی بھی وہ میکینزم تیار نہیں ہو پایا یا وہ بہتر نہیں ہو پایا ہے. تو پہلا جو ہے وہ آپ کی طرف سے کیا کچھ جو ہے زکوٰۃ کے اوپر کیا روشنی ڈالیں گے آپ, اور اس کا جو کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن ہے اس پر کیا بتانا چاہیں گے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ادارہ سازی کے ذریعے, بالکل انسٹیٹیوشنلائزیشن کے ذریعے محروم لوگوں کو بااختیار بنانے کے لیے زکوٰۃ کی طاقت کا استعمال کرنا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور زکوٰۃ کا جو روحانی منشور ہے یہ بھی ہمیں اسی موقع پہ شروع میں ہی سمجھ لینا چاہیے کہ جو اس کا روحانی منشور ہے وہ ملک اور دنیا میں سماجی تعمیر کو فروغ دیتا ہے. یہ ہے تو روحانی منشور, لیکن ملک اور دنیا میں سماجی تعمیر کو فروغ دیتا ہے. تو اس روشنی میں آئیے ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اللہ کا اصل پیغام کیا ہے اس بابت. جو ہم تو خالی زکوٰۃ کے اوپر سب وہ کیے ہوئے ہیں, اپنا توجہ فوکس کیے ہوئے ہیں. تو ایکچولی جو ہے وہ یہ کہ سماجی, اقتصادی اور روحانی یہ زندگی کے جو تین پہلو ہیں, ان کا تانا بانا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھا ہے. وہ ہے جن انسٹرومنٹیلٹیز اور آلوں کے ذریعے, اس میں سے زکوٰۃ ایک اہم مدعا ہے. یعنی کہ یوں آپ غور کریں گے اگر ہم کہ جہاں بھی روح اور جسم کے لیے غذائیت یا نیوٹریشن ہے موجود, اسے شریعت کا حصہ بنا دیا گیا ہے.
اور اسے انعام اور سزا سے جوڑ دیا گیا. اور انعام اور سزا کے جو مینیفیسٹیشنس ہیں وہ احسان اور عدل، صلہ رحمی، ثواب، قطع رحمی، گناہ. تو اس کی روشنی میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جو اسلام کا رہنما اصول ہے، خاص طور سے اس مدعے میں جو زکوٰۃ کی طرف ہم آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سماج میں دولت کی گردش ہوتی رہے. یہ رہنما اصول ہے اسلام کا. اور اس کو بائی دی وے بعد میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں بھی اڈاپٹ کر لیا گیا. تو اس کے اعلی کار کے طور کے اوپر، انسٹرومنٹیلٹیز کے طور کے اوپر جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ ہے زکوٰۃ، صدقہ، قلی العفو، فطرہ، قربانی، روزہ، صوم اور کفارہ. اس طرح کی چیزیں ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ سورہ آل عمران میں یہ بھی فرما دیا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. اور ایک فقرہ الفقر فخری بھی ہے کہ آئی ٹیک پرائڈ ان کیپنگ مائی سیلف آرٹیفیشلی ڈپرائیوڈ. تو اگر ہم مجموعی طور پہ زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں، میں خاص طور سے آپ کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی طرف توجہ مرکوز کر کے یہ کہتا ہوں، جیسے کیرم بورڈ ہوتا ہے یا کوئی بھی کھیل کا میدان ہے، اس پہ آپ دیکھیے تو لائنیں کھینچی ہوئی ہیں، باؤنڈریز کھینچی ہوئی ہیں، گوٹے ہیں، اس کے رولز ہیں وغیرہ ہیں، ہے نا. تو لیکن یہ کہ وہ جو لائنیں کھینچی ہیں، وہ جو بورڈ ہے، وہ مقصد نہیں ہے. مقصد کچھ اور. مقصد کیا ہے؟ ہیلتھ کو امپروو کرنا، ہے نا، انسان کی زندگی بہتر بنانا. اسی طرح سے یہ جو ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ لائنیں ہیں جو کیرم بورڈ کے اوپر کھینچی ہوتی ہیں. اصل ہے مقصد دین کیا ہے، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سورہ الاعراف میں 128 نمبر سورہ آیت میں کہ ساری زمین کی ملکیت اللہ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ اس کا وارث بنا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک محدود وقفے کے لیے ہم نے دنیا میں رکھا ہے، اور مقصد حیات ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہارا امتحان کر سکیں کہ تم میں سے کون دوسرے انسان کی زندگی کو آسان اور بہتر بنانے میں ہم نے جو تمہیں ذرائع دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، اس کا استعمال کر کے دوسروں کے لیے کام آ پائیں، ان کی زندگی کو آسان کریں. اچھا، ایک چیز اور ہے صاحب، دیکھیے جب بھی جیلوں کی بات ہوتی ہے تو ہزاروں قیدی، آج بھی مسلم قیدیوں کی بات میں کر رہا ہوں، چونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ 8 مدوں میں خرچ ہوتی ہے، تو قیدیوں کو آزاد، مطلب غلاموں کو آزاد کرانے میں، قیدیوں کو آزاد کرانے میں بھی اس کا استعمال ہونا چاہیے. مگر آج بھی بہت سارے ایسے قیدی ہیں جو ضمانت کی جو مطلب رقم ہے اس کو بھرنے میں، یا ان کے اہل خانہ یا ان کے مطلب رشتہ دار وہ مطلب نہیں بھر سکتے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. یعنی پیسے کی کمی کی وجہ سے آج بھی بہت سارے قیدی، مسلم قیدی، وہ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں. اس کے لیے کیا کچھ جو ہے آپ کی، چونکہ آپ باقاعدہ اسٹڈی بھی کرتے ہیں، تمام طرح کی پلاننگ ہوتی ہے، سب کام کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے اور کیسے کام ہونا چاہیے؟ عام طور سے ہماری ملت کی پوری اپروچ جو ہے وہ مائکرو لیول کی رہتی ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو ہم زکوٰۃ کی روشنی میں ہی ساری بات کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ زکوٰۃ کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد ہے اس کے اوپر ہم گفتگو نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یعنی کہ اپنے کو فراخ دل بناؤ. یعنی کہ ابھی میں وہیں پر آ رہا ہوں، یہ 2.5% زکوٰۃ جو ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے سامنے رکھی ہے، ہمارے سامنے شریعت میں، دین میں رکھی گئی ہے، تاکہ ہم اس سے یہ سبق لیں کہ جو باقی 97% ہمارے پاس بچتا ہے اس کا استعمال ہم کس طرح سے کریں. اب سورہ حشر میں شح کا ذکر ہے. شح کے مطلب یہ ہے کہ کوئی تمہارے اندر نیرو مائنڈیڈنس پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان اور شح ایک ساتھ ایک دل میں رہ ہی نہیں سکتے. تو یہ جو زکوٰۃ ہے اسی طرح سے جس طرح سے باقی ستون ہیں 5-4 ستون، اس میں اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے آگے کی پلاننگ کرنا، منصوبہ بندی کرنا، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی پوری رمضان ہے 1 مہینے کا، تو یہ نہیں معاملہ یہیں ختم. اس سے ہمیں جو کچھ سیکھ مل رہی ہے اس کی روشنی میں باقی 11 مہینے میں ہمیں کس طرح سے کرنا. 2 نمازوں کے بیچ میں جب ہم مسجد سے باہر ہیں تب ہم اس کا نماز کا کیا استعمال کر رہے ہیں، نماز کی ویلیوز کا. اسی طرح سے زکوٰۃ کی جو ویلیوز ہیں وہ ہمیں کنسنٹریٹ کر کے سمجھا دی گئی 2.5% کے بارے میں. لیکن اس کا استعمال کر کے آپ نے بالکل صحیح جو سوال پوچھا ہے، وہ یعنی کہ جو ایک اسپرٹ ہونی چاہیے لارج ہارٹیڈنیس کی، اور یہ طے کر کے کہ ہمارے سماج میں جو کچھ بھی دولت ہے وہ کچھ ہاتھوں میں ٹکی ہوئی نہ رہے بلکہ وہ گردش کرتی رہے. اس
کا جو اسپرٹ ہے وہ ہمارے اندر زکوٰۃ کے ذریعے سے آگے بڑھنی چاہیے. جی اس کو ہمیں فتح عثمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے کو اگر اتنا سمجھتے ہو دیندار کہ تم 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھ رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری نماز کی ویلیو اس سے طے ہوتی ہے جب تم نماز کے باہر مسجد کے باہر ہوتے ہو 2 نمازوں کے بیچ میں تو تم کیا کرتے ہو. تو اس سے ہمیں اپنے اندر سیلف ڈسپلن پیدا کرنی ہے. دولت سے اپنی محبت کو کم تر کر دینا ہے, بلکہ ختم کر دینا ہے. یہ اگر ہم سیکھ لیں اور بتاؤں میں آپ کو جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ ختم کہاں ہوتا ہے, وہ 16.90 جو آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اتنا بڑا اس کے اندر پیغام دیا گیا ہے کہ تم خالی اپنے کو عدل تک مت رکھو, یعنی کہ کسی نے کسی کو تمہارے ساتھ جو کچھ کیا تم اس کا پورا صلہ دے سکتے ہو اس کو, لیکن یہ کہ اگر تم نہ دو اور بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو تم ہمارے بہت پسندیدہ بندے ہو. ٹھیک ہے, یہی چیز ہے کہ 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ عدل کے زمرے میں آتا ہے, اور جو 97.5% بچا ہے وہ احسان کے زمرے میں آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ اس کو سکھانے کے لیے یہ ہمیں زکوٰۃ بتائی جا رہی ہے. اس مدعے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر ہم مسلمان اس مدعے کو سمجھ لیں گے تو ہم خالی یہی نہیں کہ اپنی مشکلیں ساری آسان کر لیں گے, باقی دنیا کی باقی ملک کی مشکلیں بھی ہم آسان کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, باقی جو ضرورت مند ہیں ان کی بھی مشکلیں آسان ہوں گی. ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب, ایک عام پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو رمضان میں ہی زکوٰۃ کی ادائیگی پر زور دیا جاتا ہے, ظاہر ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, مگر دینی مدارس میں ہی زکوٰۃ ادا کرنا مطلب جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا, کیونکہ 8 مدیں ہیں اس میں خالی یہ تو ہے نہیں کہ صرف تعلیم پر خرچ کرنا ہے, مطلب جو ہے وہ جو غریب غربا ہیں, بے روزگاری ہے, اور جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ بھائی جو مطلب غلام یا پھر قیدی ہیں ان پر بھی, اور بہت سارے کام ہیں فلاح بہبودی کے. تو مگر مدرسوں کا جو ایک سسٹم ہے اور مدارس کی طرف سے بہت سارے لوگ جو ہیں پھر وہ رسیدیں لے کر کے نکلتے ہیں الگ الگ صوبوں میں, الگ الگ جگہوں پر, اور بہت سارے مدارس کے تو بیرون ممالک میں بھی جاتے ہیں. تو کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں, یہ کانسیپٹ کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں بات چیت ہونی چاہیے؟ دیکھیے بالکل ہونی چاہیے, چونکہ مدارس کے اندر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس میں وہ زکوٰۃ کا پورا مد بھی اس بات کے اوپر ایک بحث طلب ہے کہ کیا وہ پورا مد مدارس کے لیے, وہ مدارس اس دائرے میں آتے ہی نہیں آتے ہیں ان 8 میں, اور اسی لیے جو ایک تملیغ کا سسٹم بنا رکھا ہے, میں اس کے بارے میں بھی مجھے ذرا سا یہ ہے کہ بھائی تملیغ کرنے کی ضرورت آخر کیوں پڑ رہی ہے. اور تو وہ یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن الٹیمیٹلی وہی ہے کہ جیسے ابھی ظفر محمود صاحب نے کہا کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس کو تم خرچ کرتے ہو. تو خرچ کرنا اپنا آپ میں اس لیے امپورٹنٹ ہے, اس خرچ کرنے کی شرط یہی ہے کہ وہ جائز, وہ اسلامی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے خرچ ہوگا, اس کے باہر نہیں ہوگا. اگر کوئی شراب پینے لگے گا تو ظاہر ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام جائز چیزوں پر خرچ کرنا وہ زیادہ پسندیدہ ہے, چونکہ اس سے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کہیں زیادہ بیٹر ہوتا ہے. زکوٰۃ تو آدمی 2.5% دے گا, لیکن باقی 97% جو ہے اگر وہ اس کو خرچ کرتا ہے تو جتنے جو بڑے زیادہ انبیاء بھی ہوئے ہیں, خود بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ زکوٰۃ دی جائے, چونکہ وہ اپنا سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں. تو وہ خرچ کرنا وہ بھی اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے, بشرطے کہ وہ ان دائروں میں خرچ ہو رہا ہے جن کی اجازت ہے. رمضان کے علاوہ بھی, چونکہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں لوگ زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں, ان کے اندر زیادہ جذبہ ہوتا ہے, اللہ سے قربت کا ایک جذبہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس کا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ لوگ عام طور پر رمضان میں دیتے ہیں, لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ رمضان میں. اور یہ ہے کہ بھائی جو غریب ہیں, مطلب جو سحر و افطار میں مطلب اتنا ایک طریقے سے کہیں نہ کہیں ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں, مالی طور پر پیسہ نہیں ہوتا, وہ ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی, اور پھر عید کا ایک تہوار ایسا ہے کہ بھائی خوشی ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ شامل ہو جائیں. جی تو وہ ایک یہ طریقہ ہے اور اچھا طریقہ ہے, اس سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن باقی دنوں میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ زکوٰۃ دی جائے. مولانا زاہد رضا صاحب, دیکھیے یہ دینی مدرسوں کا جو معاملہ ہے یہ بہت پیچیدہ ہے, اور کئی بار ایسا بھی مطلب جو ہے وہ کئی بار ایسی باتیں بھی سامنے آتی ہیں کہ ڈپلیکیٹ رسید لے کر کے نکل جاتے ہیں, یا مدرسے ہیں ہی نہیں, مدرسوں کے نام پر زکوٰۃ لی جاتی ہے. تو وہ چیک اینڈ بیلنس کا کیا سسٹم جو ہے وہ اپنانا چاہیے؟ کوئی دلی میں آیا, یا کوئی جو ہے سورت میں گیا, یا کہیں ممبئی گیا, مہاراشٹر گیا, کہیں بھی کسی بھی شہر میں گیا, کوئی یو پی سے یا کہیں دوسرے صوبے سے زکوٰۃ کے لیے,
کہ بھائی میرا مدرسہ ہے، تو وہ پتہ کیسے کریں؟ وہ کیا ایک میکینزم جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے، اور اس بات کا کیسے پتہ چلے کہ جیسے ظفر محمود صاحب نے بھی کہا کہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ مدرسہ مطلب جو ہے وہ زکوٰۃ لینے، مطلب کیا زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے یا ادا کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی، کیا وہ اس زمرے میں آتا ہے؟ تو یہ پتہ کیسے کیا جائے، چیک اینڈ بیلنس کیسے ہو؟ دیکھیے، پہلے تو میں حدیث میرے ذہن سے نکل گئی تھی، میں دہرا رہا ہوں. زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ایک فتنہ پیدا ہو گیا، ایک طبقہ کھڑا ہو گیا مسلمہ ابن کذاب کی صدارت و قیادت میں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر شدت کی اور فرمایا کہ زکوٰۃ تو بڑی بات ہے کہ تم اگر اپنے جانوروں میں ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ کا نکلتا وہ نہیں دو گے تو میں تم سے جنگ کروں گا. تو اس سے بھی زکوٰۃ کی اہمیت اور شدت کا احساس ہوتا ہے. رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا اہتمام زیادہ اس لیے لوگ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ یہ بات بھی متفق ہے کہ یہاں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض کا ثواب 70 اور 700 گنا ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا ہو جائے تو بہتر ہے. اور جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ اس میں یتیم، مسکین، بے کس غریبوں کے روزوں کا بھی انتظام ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی عید وغیرہ کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے. اس لیے کہ رمضان میں نیکیوں کی طرف میلان، ہر نیکی میں دوگنا ثواب، کہیں 7 گنا کہیں 70 گنا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اب رہ جاتا ہے دیکھیے مدارس کا تعلق. ہندوستان کے یہ بھی سچائی ہے، یہ فرضیفیکیشن ہو رہا ہے، رسیدیں لوگوں نے چھپوا لی ہیں، اس میں عدم تصدیق اور عدم اعتماد کی بہت سی شکلیں ہیں اور بہت سے ثبوت رمضان میں مل جاتے ہیں اس طرح کے. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان کے لاکھوں مدارس زکوٰۃ پر چل رہے ہیں. بہت مختلف صوبوں میں ہندوستان میں وہ مدارس ہیں کہ جن کو حکومتوں کی مراعات حاصل ہے یا حکومتوں سے گرانٹڈ ہے. مثال کے طور پر اتر پردیش اتنا بڑا صوبہ ہے، 500 یا 550 مدارس وہ ہیں کہ جو گرانٹ پر ہیں، جن کو گورنمنٹ ٹیچر دیتی ہے، گورنمنٹ ٹیچر کا پے اسکیل ملتا ہے. اور باقی سب مدارس، ہمارے اتراکھنڈ میں صرف ایک مدرسہ ہے. مدرسے کے طلباء کی حفاظت، ان کے قیام و قوام کا انتظام، ان کی پرورش، ساتھ ہی ساتھ کورس اور اس طرح کی بہت ساری ضرورتیں ہیں جو زکوٰۃ پر چل رہی ہیں. اور ہزاروں مدارس ہندوستان کے مدارس جو ہے وہ زکوٰۃ پر چل رہے ہیں اور زکوٰۃ کے حقدار ہیں. کیونکہ تعلیم، جیسا کہ وہ 8 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس میں بہت سے طلباء مدارس میں غریب ہوتے ہیں تو افلاس کا شکار ہوتے ہیں. تو بہت سے مدارس ان کے کپڑوں کا، ان کے کورس کا انتظام کیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اس کا مس یوز بھی بہت ہو رہا ہے اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ہمارے یہاں انتظام و اہتمام کی کمی رہی. کوئی متحدہ بیت المال قائم نہیں ہے اور کوئی امیر نہیں ہے جو ان تمام کی تمام چیزوں پر نظر رکھے. تو مدارس، اور تیسری چیز وہی ہے جس پر ہمارے محترم دونوں جو عظیم دانشور ہیں ہماری جماعت کے، ہماری ملت کے، جناب محمود صاحب، ڈاکٹر صاحب بھی، کہ ایک یہ محدود کر دیا گیا کہ ہم صرف یتیموں، مسکینوں، بے کسوں، بیواؤں کو مدرسوں کو زکوٰۃ دیں. اس میں بھی کہیں نہ کہیں، جبکہ صلہ رحمی کرنا، اور خاص طور پر کتنے بے قصور قیدی ہیں جو غربت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے ضمانت نہیں ہو پا رہی ہے، ان کے مقدمات نہیں ہو پا رہے. کتنی غریب بچیاں جو غربت و افلاس کی وجہ سے جہیز کی، بڑھتی ہوئی لالت کی وجہ سے ان کے نکاح نہیں ہو پا رہے. کتنے وہ بچے ہیں بستیوں، شہروں اور گاؤں گلیوں میں کہ جو اپنی غربت کی وجہ سے، فیس کی وجہ سے تعلیم مہنگی ہو گئی ہے، پڑھ نہیں پا رہے ہیں بچے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں زکوٰۃ سے ختم ہو سکتی ہے، چونکہ اسلام نے ایک ایسا بہترین نظام عادل ہمیں عطا فرمایا ہے، ایک بہترین. اور یہی وجہ تھی کہ ان سے زکوٰۃ لو اور غریبوں کو دو اور ان کو اس لائق کر دو کہ ان کے مسائل بھی حل ہو سکے، وہ ایک اچھے معاشرے میں رہ سکیں، سر اٹھا کے رہ سکیں، ان کی غربت بھی دور ہو جائے اور ایک دن وہ آئے کہ وہ خود زکوٰۃ دینے کے لائق بن جائے. اس لیے اسلام نے ایک بہترین یہ نظام قائم کیا تھا. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے محترم خورشید ربانی صاحب کہ جتنی بڑی تعداد میں زکوٰۃ فرض ہے، ہر سال علماء قرآن و حدیث پہ تقریریں کرتے بتاتے ہیں، مگر جتنے لوگوں پر ہندوستان میں زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ اتنی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر ظفر محمود صاحب، ایک اہم بات یہ بھی ہے اور وہ لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی، جیسے دینی مدرسوں کی بات چل رہی تھی، ظاہر طور پر وہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، عصری تعلیم جو ہے وہ موٹے طور پر زیادہ تر دینی مدرسوں میں نہیں دی جاتی. مگر کیا عصری تعلیم پر بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے یا خرچ کیا جانا چاہیے؟ چونکہ آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. زکوٰۃ فاؤنڈیشن آپ چلاتے ہیں، اور تھوڑا سا اس پہ وضاحت کر دیجئے کہ کس طریقے سے عصری تعلیم پر بھی زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے. شریعت کے وہ ہیں سورسز ہیں جو منبع، اس میں قرآن اور حدیث کے بعد جو 2 اور آتے ہیں نمبر 3 اور 4 کے اوپر، وہ یہ ہے کہ علماء کرام جو قابل ترین لوگ ہیں، اور وہ صرف ہندوستان کے یا کسی ایک صوبے کے یا کسی محلے کے نہیں، پوری دنیا کے،
جو بیٹھ کر کے طے کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہاں یہاں پر یہ ہونا چاہیے، تو وہ آگے اس کے بعد پھر اس میں بھی اگر بات نہیں بنتی ہے تو پھر یہ ہے کہ سینوں کی روشنی میں انڈیویجول خود فرد اپنے خود کیا نتیجہ نکالتا ہے. تو یہ جو نمبر 3 ہے جہاں پر یہ ہے کہ علماء کرام آپس میں مل کر کے بیٹھ کے طے کریں، اس کے تعلق سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو وہ مکہ معظمہ میں رابطہ عالم اسلامی بہت مضبوطی سے چل رہا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے. اس کے علاوہ ورلڈ زکوٰۃ فورم ہے جس کا کہ ہیڈ کوارٹر انڈونیشیا میں ہے، اور وہ اس میں سارے مسلم ممالک اور جہاں پر بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں ملکوں میں، وہ سب سے جڑے ہوئے ہیں، اور میں بھی بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اس سے بہت سالوں سے جڑا ہوا ہوں الحمدللہ. تو وہاں جو ڈسکشنز ہوتے ہیں، جو حالات حاضرہ کی روشنی میں پوری دنیا میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کے بعد جو ڈسکشنز ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں تو یہ ہے کہ جو فی سبیل اللہ کا مد ہے نا، 8 مد ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 مد ہیں، اس میں ایک فی سبیل اللہ کا مد ہے. تو فی سبیل اللہ کا مد جو ہے اس کا انٹرپریٹیشن اتنا وائڈ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں خالی یہ نہیں کہ خالی دینی تعلیم دو. دینی تعلیم جو ہے وہ تو خالی وہاں تک اگر ہم اپنے کو محدود رکھیں گے تو شاید جو اسلام کا کے بنیادی اصول ہیں اسی سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ اسلام تو شروع ہی ہوا تعلیم سے. اب تعلیم جو ہے وہ اس میں کون سی دینی ہے کون سی دنیاوی ہے، میرے خیال میں تو کوئی تعلیم ایسی ہے ہی نہیں جو کہ خالصتاً دینی ہو یا خالصتاً دنیاوی ہو وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ورلڈ زکوٰۃ فورم ہے اور رابطہ عالم اسلامی ہے، جو ان کی جو وہاں جو سب طے ہوا اور سب ہر ایک رائے سے سب نے طے کیا، وہ یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ خالی دینی مدارس جو ہیں وہ کے اوپر نہیں، بلکہ ہر طرح کا جو کام آنے والا اسلام کی روشنی میں ایسا دین جس سے کوئی نقصان کسی طرح کا نہ ہو، ایسے علم کو فروغ دینے کے لیے جو ادارے قائم کرنا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو مد ہے اس کا فی سبیل اللہ کا مد جو ہے. اب اس کی روشنی میں آپ کو یہ عرض کروں گا، اسی بات پہ آتا ہوں کہ اب یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جو بڑی تصویر ہے زکوٰۃ کی وہ یہ ہے کہ اگلی نسلوں کا استعمال ہم بڑی مشکل حالات میں کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی جو ملی بے چینی ہے، بے قراری ہے، اس کی مناسب تشخیص کریں اور بندوبست کریں ایسا دیر پا زکوٰۃ کا استعمال کر کے، صدقات کا استعمال کر کے، قلی الافواہ کا استعمال کر کے، کہ تاکہ ہم چشمے کے بہاؤ کو تبدیل کر سکیں، اس کا رخ ہم موڑ سکیں. یہ ہمیں اگر ہم مل کر کے یہ کام کرنے کے لیے لگ جائیں تو جو کلیکٹیو انٹرپریٹیشن ہے زکوٰۃ کے استعمال کو، زکوٰۃ شروع ہی ہوئی، ابھی مولانا فرما رہے تھے، شروع ہی اس طرح سے ہوئی تھی کہ کچھ آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک غزوے میں نہیں گئے تھے، لیکن جب وہ سب لوگ چلے گئے اور یہ پیچھے رہ گئے تو ان کو بڑا افسوس ہوا، انہوں نے اپنے اوپر ملامت کی، اپنے کو انہوں نے تھمبے سے باندھ لیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں کھولیں گے تبھی ہم کو کچھ کھائے پیئیں گے، ادروائز ہم اپنا پچھتاوا کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو کھول دیا وغیرہ. وہ سب بڑے لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، تو انہوں نے کچھ تحفے تحائف، پیسہ دولت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. اس وقت تک کوئی آیت اس کی اتری نہیں تھی، تب یہ آیت اتری ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 103 کہ اس میں پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے لے لو. یہ نہیں کہا کہ ان سے کہو کہ تم وہ خرچ کریں اور غریبوں کو دے، تم ان سے لے لو اور اس طرح سے خرچ کرو. تو جو آرگنائزڈ یوٹیلائزیشن، کلیکشن اینڈ یوٹیلائزیشن زکوٰۃ کا ہے، یہ زکوٰۃ کی جو جینیسس ہے، شروعات جہاں سے ہوئی اسی کے اندر ہے. تو انہوں نے چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، تو زکوٰۃ جو ہے وہ دولت کو پیوریفائی کرتا ہے اور سماج میں جو خرابیاں ہیں نا ان خرابیوں کو دور کرنے کی انسٹرومنٹیلٹی بھی زکوٰۃ. بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمیں بڑا غور کر لیں گے. اور ایک چیز اور بڑی اہم ہے، سیکریسی مینٹین کرنے کو کہا گیا. بڑے احکامات ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے. تو خاموشی کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، خاموشی کے ساتھ کی ادائیگی اس کی ہونی چاہیے. وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہو جاتا ہے، بہت سے ریکوائرمنٹ فلفل ہو جاتے ہیں اور اس کے بڑے اچھے نتائج آپ نے ابھی فرمایا ہی. جو امپاورمنٹ آف دی کمیونٹی ہے، کمیونٹی کو جو ہے
اگلے 100 سالوں تک طاقتور بنانا، ان کے قلم کے اندر حکومت کی طاقت پہنچا دینا، اس کا یعنی کہ جو بڑا مقصد ہے زکوٰۃ کا اور اللہ کے تمام باقی جو پیغامات ہیں ان کا سب ملا کر کے وہ پورا ہونا چاہیے، وہ بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب، جو ہے یہ ایک بات یہ ہے کہ سینٹرلائز سسٹم جو ہے وہ کیسے ڈیولپ کیا جائے، چونکہ دیکھیے جو اسلامک کنٹریز ہے وہاں پر تو منسٹری بھی ہے، وہ پورا ایک زکوٰۃ کو کلیکٹ کرتی ہیں، پھر ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں کہاں کہاں کیسے کیسے جائے گا، کن کن مدوں میں خرچ ہوگا، مگر یہاں پر ابھی بھی جیسے میں نے شروع میں ہی ذکر کیا تھا کہ بہت ساری تنظیمیں تو ہیں الگ الگ صوبوں میں ہیں، مگر کوئی سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے ابھی بھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا گنجائش ہے ہندوستان میں اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی، اور کیا ہو سکتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے، اور کون سے طریقے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کے سوال سے پہلے میں جو ظفر محمود صاحب نے علم کے تعلق سے بات کی، میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ علم جو ہے، علم صرف وہ محدود نہیں ہے کہ صرف جو مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے۔ ایون اگر قرآن شریف کو بھی ہم کھول کر دیکھیں گے تو قرآن شریف میں آپ کو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا سَبْعُ سَمَاوَاتٍ شِهَابٌ ثَاقِبٌ نَجْمُ الثَّاقِبُ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، تو پورا کا پورا کاسمولوجی موجود ہے قرآن کے اندر۔ قرآن کے اندر پورا جو زمین کا اسکائی کا سسٹم ہے وہ پورا موجود ہے۔ قرآن کے اندر پوری ایمبریولوجی موجود ہے۔ تو ظاہر ہے ان علوم کو پڑھنے کے لیے بھی جو ہے یہ تمام جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، چاہے اس میں سائنس ہو، بایولوجی ہو، میڈیکل سائنس ہو۔ میڈیکل سائنسز کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اکنامک سے ہمیں اکنامک ایکسپرٹس بھی چاہیے، ہمیں فائنینشیل ایکسپرٹس چاہیے، ہمیں ہر میدان میں چاہیے۔ تو علم جو ہے، اسلامی علم میں سارے دائرے وہ ہیں کہ جو حرام چیزوں سے بچنے کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے علوم کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو بات دوسری آپ نے کہی ہے، تو میں جیسے پہلی بھی عرض کر رہا ہوں کہ جو میں نے اپنے مسلم ویژن ڈاکومنٹ میں بات کہی تھی کہ 4 امپاورمنٹ ضروری ہیں۔ ایک ان میں سے ایک تھا آئیڈیالوجیکل امپاورمنٹ، یعنی نظریاتی، کہ ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ ہونی چاہیے، صحیح پہچان ہونی چاہیے، اسلام کے نظریات کیا ہیں، ان کا اپلیکیشن کیسے ہو دنیا میں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم صرف پڑھنا لیں بلکہ اس کو اپلائی مختلف میدانوں میں کیسے کر رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا جو میں نے ایک سوشل امپاورمنٹ کی بات کی تھی، تیسرا جو میں نے امپاورمنٹ زور کیا تھا اکنامک امپاورمنٹ۔ وہ اکنامک امپاورمنٹ وہ انتہائی اہم ہے، اور اس میں دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں کہ کمانا بھی بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے آپ مختلف میدانوں میں کمائی کریں۔ کمائی تو کیجیے، پہلے دولت کمائیے تو صحیح، دولت اکٹھا کیجیے تبھی تو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تبھی تو دیں گے۔ بالکل۔ تو اس لیے جب زکوٰۃ کا ڈسٹریبیوشن کے لیے ایک باقاعدہ فارملی ایک سینٹرل باڈی ہونی چاہیے، تو سینٹرل باڈی تمام جتنی اور باڈیز زکوٰۃ کے جتنے لوگ مد میں کام کر رہے ہیں ان کو سب کو کوآرڈینیٹ کرے، ان کے سب کے نمائندے اس کے اندر موجود ہوں، اور باقاعدہ وہاں سے یہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کس طریقے سے کون سی آرگنائزیشن کس مد پر خرچ کرے گی۔ ایک آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ آپ ذمہ داری لیجیے پریزنرز، دوسروں کی ہو سکتی ہے کہ نیا آپ ذمہ داری لیجیے کہ فی سبیل اللہ کے اس کے اندر جو دائرے میں آتے ہیں، تیسرے کی ہو سکتی ہے کہ جو قرض مند ہیں ان کی ادائیگی کیجیے، اور یہ چوتھی ایک اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اسلام کا فروغ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو وہ جو لوگ اسلام کے اوپر لٹریچر پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ بات دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اس میں جو پبلیکیشن ہے اور بہت ساری جو چیزیں ہیں اس میں بھی تو الگ الگ ڈسٹریبیوشن ہو جائے اور الگ الگ اس کی ذمہ داری ہو جائے کہ بھائی آپ کا زیادہ زور اس پر ہوگا، آپ کا اس کا ہوگا، تو یہ کام ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی۔ لیکن اس میں ضرورت یہی ہے کہ چونکہ ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، پوری کمیونٹی کو ایک جگہ پر لانا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے، اور کمیونٹی کے اندر بھی چونکہ ڈویژنز ہیں، بہت سارے سیکٹس ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، پھر کیسے وہ ہوگا۔ اور میرا خیال کہ مولانا زاہد رضا صاحب، آپ سے میں واپس آؤں گا۔ زاہد رضا صاحب، کیا ایسا ممکن ہے کہ بھائی کوئی مطلب ایک ایسی باڈی بن جائے، کوئی ایسی امبریلا بن جائے، امبریلا باڈی جو اکٹھا کرے زکوٰۃ کو، اور پھر وہ سب، اور کیا مطلب یہ اتنا آسان لگتا ہے؟ چونکہ الگ الگ فرقے ہیں، الگ الگ سوچ و فکر بھی ہے، الگ الگ صوبے ہیں، بہت بڑا ملک ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ تو وسعت تو بہت ہے، اور یہی حکم بھی ہے، اور یہی ہماری تاریخ بھی ہے کہ اس طرح کا ایک اجتماعی نظام ہو۔ اور یہ ساری چیزیں اسی لیے رکھی بھی گئی تھی، اسی لیے رکھی گئی تھی کہ ان کا صحیح یوز ہو جائے، ان کا صحیح استعمال ہو جائے، حقداروں تک پہنچے، اور اس سے غربت کا خاتمہ ہو، افلاس کا خاتمہ ہو۔ لیکن چونکہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اور پھر مسلمانوں میں بھی مختلف مکاتب فکر، قیادت کا فقدان، رابطے کی کمی، اس طرح کی تمام چیزیں، ورنہ ایک بہترین کم از کم صوبائی طور پر شروع ہو جائے، ضلعی سطح پر بھی شروع ہو جائے، تو ہم یقینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نظام کو اگر قائم کر لیا جائے تو پھر مسلمان نہ بھکاری رہے گا، نہ غریب رہے گا، نہ مفلس رہے گا۔ ہم چلو پورے ملک سے نہ کریں، لیکن اپنے اپنے علاقوں میں جو ذمہ دار ہیں ضلعوں میں کر لیا جائے، ضلعوں سے شروع کریں، اپنی بستی سے شروع کریں۔ اور خاص طور پر میں پھر کہوں گا کہ اس میں دیکھیے
بڑا اہم رول ہے ہمارے علماء کا، مساجد کے ائمہ کا، خطبہ کا. مدارس یقینی طور پر حقدار ہیں اور مدارس ہزاروں لاکھوں چل رہے ہیں ہندوستان میں. اگر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مصرف ہے، جو دوسرے امور ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ کو خرچ کرنا اور زکوٰۃ کے ذریعے ان تمام ایسے لوگوں کی پیروی کرنا اور ان کی مدد کرنا، جیسے مختلف تعلیم کے میدان ہیں اور جو میں نے ذکر کیا کہ بہت سے وہ لوگ ہیں جو جن پر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے اور اس سے ان کی فلاح ہو سکتی ہے اور ان کو تقویت مل سکتی ہے. تو ضرورت ہے یقینی طور پر، ڈاکٹر محمود صاحب چلا رہے ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہے، لیکن یہ نظام اگر ضلعی سطح پر، شہری سطح پر، صوبائی سطح پر قائم ہو جائے تو اس سے بہتر نظام اسلام میں معیشت کے اعتبار سے، ناخواندگی کو دور کرنے سے، غربت و افلاس کو دور کرنے سے، جہالت کو دور کرنے کے لیے اس سے بہتر نظام زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر ظفر محمود صاحب، جیسے آپ نے ادارہ سازی کا ذکر کیا تھا شروع میں ہی، حالانکہ کوئی بھی کام ناممکن تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ بہت ساری اڑچنیں آتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں. آپ اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا، اور اس کے ذریعے بہت سارے جو ہے وہ کام بھی کیے جاتے ہیں. مشکلیں جو ہے وہ کون کون سی آتی ہیں، کن کن پریشانیوں کا مطلب پرابلمز کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے کئی بار؟ یہ بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں، جو ادارے بنانا چاہتے ہیں، ان کو اس کے پازیٹیو اور نگیٹیو چیزوں کا جو ہے ضرور پتہ ہونا چاہیے. تو کیا کچھ جو ہے وہ آپ بتانا چاہیں گے، اور کس طریقے سے یہ ممکن ہے کہ ضلع لیول پر بھی، اور میرا خیال کہ جس کئی گاؤں ایسے ہیں کہ مطلب ان کی تعداد جو ہے وہ 8-8 10-10 ہزار کی آبادی والے گاؤں ہیں، تو اگر وہاں پر بھی یہ سسٹم بن جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ مطلب شہر، قصبے، گاؤں تک جو ہے وہ ایک نظام بن جائے، ایک سسٹم بن جائے؟ حالانکہ مسجدیں بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، اگر وہ لوگ ہی اس کا مطلب جو ہے وہ نظام سنبھال لیں تو کیا یہ سب ممکن ہے؟ اور اگر ممکن ہے تو کیا اس کے راستے ہو سکتے ہیں، کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں تو آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کے سوال میں ہی موجود ہے. آخر میں آپ نے یہ فرمایا کہ مسجدیں بھی ہیں، اگر وہی اس کا نظام سنبھال لیں تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو لاکھوں مسجدیں ہیں الحمدللہ، جو وہ اس میں سے وہ مسجدیں وہ کام کرنے لگے جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مسجد میں کرتے تھے، تو سارے مسائل حل ہی ہو جائیں اور سب امپلیمنٹیشن بہت اچھا ہو سکتا ہے. ایکچولی زکوٰۃ کی روح کو اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، بلکہ اس کا جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کی سمجھ ہے، اس کو ایک تعمیر نو دینے کی بڑی ریکنسٹرکشن آف دی انڈرسٹینڈنگ آف زکوٰۃ. کیونکہ اگر ہم نے زکوٰۃ کو ایک کوزے میں بند کر دیا، جو لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم، اس میں ہم نے اس کو بند کر دیا تو وہ معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا. اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا پورا حق ہم پوری طرح سے نبھا نہیں پائیں گے. لیکن یہ کہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور خاص طور سے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو دین شریعت ہے وہ ایک ڈائنامک کانسیپٹ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ اسٹیٹک ہو گیا. اور یہ تو اس لیے کہ دنیا جس طرح سے اللہ میاں آگے بڑھاتا جا رہا ہے، ظاہر ہے نئے نئے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، تو اسی لیے علامہ نے یہ فرمایا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. تو زکوٰۃ کی بھی جو آؤٹ ریچ ہے نا، اس کے لیے بھی اسکائی از آلسو ناٹ دا لمٹ. اتنے کام ممکن ہے، کچھ میں آپ کو مائکرو اور کچھ میکرو کام جو زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے تحت ہوتے ہیں، وہ یتیم خانے بنا کر کے بچوں کے لیے الگ الگ. صبح کے وقت میں جو چوراہوں کے اوپر غریب مزدور کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم سے فزیکل لیبر شام تک لے لو، ہمیں 500 روپے دے دینا، اور ان کی وائف کہیں پوچھا لگا رہی ہیں گھر کے اندر، ان کے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جگہ جگہ ہم نے ڈے کیئر سینٹر بنا رکھے ہیں، میڈیکل سینٹرز، اور بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھانا تاکہ وہ امپاور ہو سکیں، ہے نا، میڈیکل سینٹر. یہ تو ہیں، یہ تو مائکرو ورکس ہیں، یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن مائکرو ورکس جو ہیں وہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا امپاورمنٹ تھرو فیسیلیٹیٹنگ، تاکہ ہم خالی سول سروسز نہیں، سول سروسز کے علاوہ بھی کام ہم نے کئی سال سے شروع کر دیا، اس میں بھی بے انتہا کامیابی ہے. یعنی کہ سول سروسز میں یہ سمجھ لیجیے، موقع آپ نے اچھا کیا، آپ نے ذکر کر دیا اس کا کہ سول سروسز کے ذریعے 1000 1200 1300 لوگ پورے ملک سے سب ملا کے سلیکٹ ہوتے ہیں. اس میں سے ہماری پرسنٹیج بہت دنوں تک 2.5% رہی، وہ اللہ کا شکر ہے پچھلے 15 سال میں محنت کر کے وہ 5% کو کراس کر گئی. لیکن 5% کو کراس کر کے بھی کیا کر لے گی، 40-50 سے زیادہ اپنے لوگ اس میں آنے نہیں. لیکن سول سروسز کے علاوہ جو انڈکشنز گورنمنٹ سروس کو جوائن کرنے کے لیے اسٹیٹ لیول اور سینٹرل لیول کے اوپر ہر سال ہوتے ہیں، اس میں تقریباً 5 لاکھ لوگ ہر سال سلیکٹ ہوتے ہیں. ہر سال 5 لاکھ لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں.
وہاں ہماری کوئی سسٹمیٹک آرگینائزڈ ایفرٹ نہیں ہے. الحمدللہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا نے 3-4 سال پہلے یہ کام بھی شروع کر دیا صوبائی سطح کے اوپر, اور اس میں بے انتہا کامیابیاں ہیں, اور الحمدللہ ملت کے لوگ جو ہیں وہاں بھی جوائن کر رہے ہیں طرح طرح. مساجد کا آپ جو ذکر کر رہے تھے, تو ہمارا ایک بہت ہی پہلے سے چل رہا ہے دارالمطالعہ و مرکز اطلاعات, اس کا ہم نے نام رکھا ہے. ویسے انگلش میں ٹرانسلیشن کریے تو ریڈنگ روم اینڈ انفارمیشن سینٹر ہوا. تو مسجد میں, ہر مسجد میں وہاں کے متولی, وہاں کے جو امام صاحب ہیں, مسجد کمیٹی ہے, ان کو ساتھ لے کر کے, جو سب سے چھوٹا ایک کمرہ ہے, وہاں نماز بھی ہو 5 وقت کی, وہاں بھی ہو, پوری مسجد میں وہاں بھی ہو, لیکن اس کے اندر وال ٹو وال کارپیٹنگ کر کے, تکیے لگا کر کے, اور اس کے اندر مسجد کمیٹی طے کرے کہ یہ اخبار, یہ رسائل وغیرہ وغیرہ, اینڈ جو گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں, ویلفیئر اسکیمیں, ان کے فارمز, یعنی لوگوں کو اویئر کرنے میں, بیدار کرنے میں بھی شروع ہو گیا جگہ جگہ, بیدار کرنے کا کام بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل بڑی اہم بات آپ نے بتائی ہے. اور ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب, کیا فائنل کمنٹس ہوں گے, کس طریقے سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے لیے کیا آپ کا میسج ہوگا, کیا پیغام ہوگا, اور جو آرگنائزیشنز ابھی اس طرف نہیں آئی ہیں ان کو کس طریقے سے رجوع کرنا چاہیے, یا کیسے جو ہے ان کو آپ اپیل کریں گے, کیا ان کے لیے بھی پیغام ہوگا آپ کا؟ بات ہمیشہ صرف زکوٰۃ 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 کی ہوتی ہے, جبکہ قرآن میں 2 اور الفاظ موجود ہیں ایسے جن کا بالکل ذکر نہیں ہوتا. اس میں سے ایک بہت اہم ہے عشر, اور ایک خمس بھی ہے. خمس کے بارے میں تو رائے الگ الگ ہو سکتی ہیں, لیکن کم سے کم عشر کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن عشر کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا. تو ایگریکلچر پروڈکشن پر بھی, اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ وہ صرف اس کا اطلاق ایگریکلچر پروڈکشن پر نہیں بلکہ انڈسٹریل پروڈکشن پر بھی ہو سکتا ہے, اگر اس کو علماء دین اس کی پوری حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اگر یہ زکوٰۃ, عشر اور خمس, ان تینوں کو کمبائن کر دیا جائے گا اور اس کا پراپر ایک میکنزم ڈیولپ کیا جائے گا, تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم بغیر ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی قائم کر سکتے ہیں. ہم تمام قسم کے کوچنگ سینٹرز, ظفر محمود صاحب نے جیسا ذکر کیا, مختلف میدانوں میں, اس میں چاہے وہ MBBS ہوں, چاہے انجینئرنگ ہو, چاہے وہ مختلف اور قسم کی جابس ہوں, اس کو بھی چلا سکتے ہیں. اور جتنے بھی جو ہیں, اور ایون ایک بہت بڑا ایک خطرناک پہلو جو میں پتہ نہیں یہاں مجھے ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, کہ پروسٹیچیوٹس میں بھی مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا, مسلمان عورتوں کا ایک حصہ رہا ہے, جس کی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ان کو ریہیبلیٹیٹ وہاں سے نکالنے کی کوشش کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہوئی ہے, اور وہ بیچاری کسی مجبوریوں کے تحت شامل ہو گئی ہیں. تو وہ یہ سارے بہت سارے اتنے پہلو ہیں کہ جن کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں یہ بھی ایک پورا چلانا ہے مہم کہ لوگ بزنس میں سامنے آئیں, لوگ بزنس کریں, بڑے بڑے لیول کے بزنس کریں, اور وہ جو منی کو جنریٹ کرنے کا سسٹم بھی ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی ہے, کیونکہ جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک زکوٰۃ کا سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی ضروری ہے. صرف زکوٰۃ کی بات کر کے باقی بات, یہی میری تمام علماء سے بھی اور جو خواص ہیں, ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم ایک کمپریہنسو وے میں, ایک ہولسٹک وے میں چیزوں کو سمجھیں, اور اس کو پھر ہم اس کے اوپر ایک پورا لائحہ عمل تیار. ٹھیک ہے مولانا زاہد رضا صاحب, کیا فائنل کمنٹس ہوں گے کم سے کم الفاظ میں, کیا کچھ جو ہے آپ کے پیغامات ہوں گے کہ کیسے ادائیگی ہو اور صحیح لوگوں تک پہنچے, مطلب جو اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچے. اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے, اور چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے, اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا, اور ہمارے دونوں معزز ساتھیوں نے بھی, ہمارے پاس سب سے بہتر نظام ہے اللہ کا گھر, مسجد. مسجد ہماری پارلیمنٹ, مسجد ہماری اسمبلی, مسجد میں بیت المال, مسجد میں نظام حیات, سارے کے شعبے مسجدوں میں قائم ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے علماء کرام کو, ائمہ کو, خطبہ کو, چونکہ یہ صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ پر بھی جو زیادہ تقاریر ہوتی ہیں اور زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے, یہ بھی رمضان میں, جبکہ یہ ایسا کنٹینیو موضوع اور ایشو ہے کہ پورے سال اس پر قوم کو متوجہ کیا جائے. جو صاحبان نصاب ہیں ان کو زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت و افادیت بتا دی جائے, تو بہت اچھا ہو جائے گا. کیونکہ جتنے بڑی تعداد ہندوستانی مسلمانوں کی ہے اور جتنے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے, وہ سب زکوٰۃ دے دیں, اور اس زکوٰۃ کو تحقیق و تصدیق کے بعد ان حقداروں تک پہنچایا جائے, تو مسلمانوں کی غربت, جہالت, اور اگر وہ سینٹرلائز سسٹم ہو جائے, تو جس طریقے سے UPA حکومت یا پھر NDA حکومت جو ہے یہ دعوے کرتی ہے کہ
ہم نے 15 کروڑ لوگوں کو یا 25 کروڑ لوگوں کو یا 10 کروڑ لوگوں کو غریبی سے باہر نکال دیا، تو شاید اگر وہ پورا ایک منظم سسٹم بن جائے، سینٹرلائز سسٹم ہو جائے، تو ایک تنظیم اگر ایسا ممکن ہو کبھی، تو وہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ بھی ہر سال اعلان کریں کہ اس سال 2 کروڑ لوگوں کو یا 10 لاکھ لوگوں کو یا 20 لاکھ لوگوں کو یا کچھ بھی تعداد ہو، ان کو غریبی سے باہر نکالا ہے۔ آخری کمنٹ، فائنل کمنٹس ظفر محمود صاحب آپ سے چاہوں گا، کیا یہ مطلب ایسا ممکن ہے؟ چونکہ غربت سے باہر نکالنا بھی تو مطلب کہیں نہ کہیں وہ زکوٰۃ کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک کانسیپٹ ہے۔ جی یقیناً، بالکل، وہ تو میں آپ سے ابھی عرض کر ہی رہا تھا۔ میں آپ کے کہے ہوئے مدعے کے اوپر آنے سے پہلے یہ تھوڑا سا یہ ذکر کر دوں گا کہ سورہ حشر میں آیت 8 اور 9 نمبر میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو مجبوری کی حالت میں نقل مکانی کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ چاہے وہ ریفیوجی ہوں ایک ملک سے دوسرے ملک، چاہے وہ ایک ہی ملک کے اندر جو ہیں وہ ڈسپلیس پرسن ہوں، ان کی مدد کرنے کے لیے باقاعدہ انتظام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری دولت میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جن کو زبردستی نقل مکانی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ میں اس کے علاوہ جو آپ فرما رہے تھے وہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی۔ دیکھیے ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے کو کوزے میں بند کیے رہتے ہیں، 2.5% زکوٰۃ ہم بڑا میڈیکلسلی کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو 2.6% ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ بالکل اس کا الٹا ہے، جو میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا، اور وہ قل العفو میں بتایا گیا ہے 2.219 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی آپ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا کرنا ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ ہم نے ان کو جو کچھ وسائل دیے ہیں اس میں سے ان کو اپنے لیے اور اپنی نیوکلیئر فیملی کے لیے جو واجب ضرورت ہے اتنا روک کر کے باقی سب کرنا ہے۔ یہ کوانٹیفیکیشن آف صدقہ بھی ہو گیا، جبکہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ صدقہ کرنا جو ہے آپشنل ہے اور کتنا کریں صدقہ یہ بھی آپشنل ہے، جبکہ یہاں بالکل نگیٹ ہو جاتی ہے بات۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی روشنی میں اور آپ کا جو مین مدعا زکوٰۃ کا ہے، آج کی روشنی میں علامہ اقبال کے شعر سے یہ سب بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ جو پیغام آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر عمل کوئی اگر دفتر میں۔ ہمیں ہمارے پاس اگر کوئی عمل پیش کرنے کے لیے وہی کام آنا ہے، ورنہ انہوں نے کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن قیامت کے دن نہ اولاد کام آئے گا نہ مال کام آئے گا، بلکہ کیا چیز کام آئے گی؟ تم قلب سلیم لے کے آؤ، تم ساؤنڈ ہارٹ لے کر کے آؤ، تو اور بات۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ساؤنڈ ہارٹ کے لیے اللہ سن لیجیے ذرا سا، ساؤنڈ ہارٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے علامہ نے پرشین کا اپنا شعر ہے، مسے خامی کی دارم از محبت کیمیا سازم کی فردا چون رسم پیش تو ازمر ارمغاں خواہی۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھے کچے تانبے کا ایک دل عنایت کیا تھا، آپ کی مخلوق کے ساتھ محبت کر کر کے، اور آپ نے مجھے وسائل دی ہیں اس کا استعمال کر کے ان کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش میں لگا ہوں، تاکہ اس کچے سونے کے دل کو میں، کچے تانبے کے دل کو میں سونے کے ٹھوس دل میں تبدیل کر کے آپ کو کل کو قیامت کے دن تحفے کے طور پہ پیش کر سکوں۔ چلیے یہ ہے میسج، جو پیغام ہے اس میسج کو اصل میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے اہم بات یہی ہے، دیکھیں زکوٰۃ ادائیگی تو میرا خیال کہ ہر کوئی کر رہا ہے، مگر وہ سسٹمیٹک طریقے سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور زکوٰۃ کا جو اصل مقصد ہے اسے سمجھنا ہی بے حد ضروری ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی ڈیبیٹ سے بہت سارے کانسیپٹ آپ لوگوں کے ضرور کلیئر ہوئے ہوں گے۔ بہرحال آپ میرے ساتھ جڑے رہے اس پروگرام میں، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس پروگرام کو یہ ختم کرتے ہیں۔ آداب، خدا حافظ۔